जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। जो कुछ इस वीकेंड पे हमने देखा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में हुआ है और बड़े वायलेंट प्रोटेस्ट हुए आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हमें नज़र आए हैं कि लोग बाहर निकले हैं। उन्होंने वहाँ पे आपको पता है पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे जो सरकारी बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, इदारे थे, उन पे उन्होंने हमले किए हैं। लड़ाई झगड़े हुए और बात यहाँ तक बढ़ गई कि फिर उसके बाद एफसी बुलाई गई, एफसी के बाद रेंजर्स के ट्रक जो हैं वो बुलाया गया। तो उससे लगता था कि बड़े पैमाने पर वहाँ पे अनरेस्ट हुआ है। और क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है अगेन कश्मीर एक सेंसिटिव इशू समझा जाता है दोनों मुल्कों के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए, सो कोशिश की जाती है मीडिया को थोड़ा सा मैनेज किया जाए, मीडिया में ख़बरें जो हैं वो ना लग सकें, कहीं पे हमारी सुबकी ना हो, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हम क्योंकि कश्मीरियों के काज की बात करते हैं, उनके हक़ की बात करते हैं, लिहाजा कहीं पे ये एक इंडियंस को स्पेशली ये ना मौका मिल जाए कहने का जी जब आप उसकी मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं वहाँ पे लोगों को राइट्स नहीं है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, तो आपके अपने यहाँ भी इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो फिर आप हाई मॉरल ग्राउंड लूज़ कर जाते हैं अगेंस्ट द इंडियंस जो उन्होंने वहाँ पर कश्मीर में जो कुछ गलत सही हो रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ जो है ये पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से हूँ या एस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिशियन हूँ, वो कश्मीर के हवाले से रखी जाती है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि कश्मीर में बड़े अरसे से कभी कोई ऐसी बातचीत डिस्टर्बेंस कोई सुनने या देखने में नहीं है, इसलिए लोगों के लिए बड़ी हैरानी का बहस बनी है कि ऑल ऑफ सडन व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग। और क्या हुआ कि बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, उसमें पुलिस वाले बेचारे उन्होंने जाने खोई हैं, मुजाहिरीन हैं उनकी कुछ जानें जो हैं वो ज़ाया होंगी। ऑफ कोर्स चीज़ें तो ठीक हो जाती हैं, नॉर्मलेसी की तरफ चली जाएंगी भी, अगर कुछ दिनों में वो चीज़ें ठीक हो जाती हो तो, लेकिन जो लोग अपने अपने प्यारों को खो देते हैं, अपने वालदैन को खो देते हैं, बच्चे यतीम होते हैं, औरतें बेवा होती हैं, मैं बेचारी अपने या बाप जो है अपने बच्चों को लूज़ कर बैठते हैं, उनके लिए सारी उम्र का एक लॉस है, नुकसान है, एक डीप वूंड है जो कभी उस पर हील नहीं होता। तो अगरचे इस वक्त बताया जा रहा है कि चीज़ें जो है कोई नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं, उनकी जो डिमांड्स थी वो उनकी मानी जा रही हैं, तो शायद एक आध दिनों में हालात जो हैं कंट्रोल में आ जाएं। ये रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं सारी चीज़ों की। एक बात मैं बताऊँ शायद आपको अजीब सी लगे, ये मेरा ख्याल है, मुझे इन चीज़ों पे हैरानी नहीं हुई जो कुछ हुआ है, ये कुछ जो कुछ हुआ है ना कश्मीर में, मुझे इन पे कोई हैरानी नहीं, अफसोस ज़रूर है, मतलब एज ए अगेन कंसर्नड एक पाकिस्तानी के तौर पर, एज इंसान के तौर पर जो जानी लॉसेज हुए हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, वहाँ तशद्दुद हुआ है, उस पर अफसोस और दुख बहुत है। लेकिन मुझे हैरानी नहीं है कि जो कुछ हुआ है वहाँ पे। अब आप कहें कि कौन सी ऐसी जी आपको आप बेहिस हो चुके हैं, आपको कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसका कोई एहसास नहीं है, आप हैरान, बाकी छोड़ दें हैरान भी नहीं हो रहे, कौन सी ऐसी मतलब आप दुनिया में रहते हैं। मैं दुनिया में अगर किसी में रह इसी ही दुनिया में रहता हूँ, इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई। और मुझे कुछ चीज़ों का पहले से पिछले साल से ये चीज़ें हो रही थी, इन्होंने टाइम लिया है थोड़ा सा, और इसमें जो ब्लेम लेना चाहिए वो इस्लामाबाद को लेना चाहिए, मेरा ख्याल इस्लामाबाद की हुकूमतों को लेना चाहिए जो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। ये जो हुकूमतें हैं बड़ी हद तक ये ज़िम्मेदार हैं जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं उसकी रीज़न भी बताता हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर मुझे उस वक्त इसका मसले का अगर इसका पता चला था कि ये क्या हो रहा है सारा कुछ, जब ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो वहाँ पर वो तशरीफ़ लाए थे सेनेट की फ़िनांस कमेटी में, जिसको हेड करते हैं वहाँ पर ये सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब। अच्छा, उनकी मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता था चौधरी अनवारुल हक साहब को, वो आए बैठे, हम मतलब बाकी शायद लोग जानते, मैं नहीं जानता था, वैसे फ़ोटोज़ वगैरह ये तो पता था कि वज़ीर आज़म जो हैं वो चौधरी अनवारुल हक साहब है, लेकिन मैं उन्हें क्यों ज़ाती तौर पर मिला कभी नहीं था। अच्छा, पिक्चर्स में और मतलब जेन्युइन मिलने में बड़ा फ़र्क हो जाता है। सो वो आके बैठ गए वहाँ पर कमेटी मीटिंग में सेनेटर्स के साथ। तो जब खैर सेनेटर्स ने अपना अपना एजेंडा वगैरह फारिग कर लिया तो चौधरी अनवारुल हक साहब को उन्होंने तारुफ करवाया, उन्होंने सलीम मांडवी वाला साहब ने, कि चौधरी अनवारुल हक साहब ने कुछ गुजारिशात जो है करना चाहते हैं फिनांस कमेटी के सामने, जहाँ पर फिनांस मिनिस्टर भी आते हैं, सेक्रेटरी फिनांस भी आते हैं, दीगर अफसरान भी आते हैं। तो उन्होंने अपना मुकदमा पेश किया। वो पता ये चला कि अनवारुल हक साहब ने सारी उन्होंने बताया सलीम मांडवी वाला साहब ने कि चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो मिलने गए थे उस वक्त इनसे, ये जो फॉरेन ऑफिस में मिनिस्टर निगरान हुकूमत के दौर की बात है, ये उनसे मिलने गए थे, उनसे जलील अब्बास जिलानी साहब से। तो वहाँ पर ये भी एक आप कह सकते आए हुए थे मिलने के लिए, तो अपनी कुछ उन्होंने बातें बताई कि कश्मीर के साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही, कश्मीर के ये क्या इश्यूज़ है। तो उस पर ये तय हुआ कि आप हमारी कमेटी में आए, फिनांस की कमेटी होगी, फिनांस से रिलेटेड इश्यूज़ थे, फंड्स का मसला था, रॉयल्टी का मसला था, ग्रांट का मसला था, तो आप आए और सेनेटर्स भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो वहाँ पर आपकी फिनांस कमेटी भी आती है, दीगर लोग आते हैं, इशू को रेज़ करते हैं। दैट वाज वेरी नाइस ऑफ सलीम मांडवी वाला साहब को। उन्होंने कहा
سو وہ وہاں پر بریف کرنے آئے تھے، بتانے کے لیے کہ آزاد کشمیر کے ایشوز کیا ہیں۔ تو پہلی دفعہ ہم نے وہاں بیٹھ کر تو ہمیں ان کے کشمیر کے ایشوز کا پتہ چلا کہ کشمیر کے ایشوز کیا ہے، اور جس کو انہوں نے غصے اور جس وہ اینگر کا انہوں نے خدشہ اظہار کیا تھا کہ کشمیر کا نوجوان اب وہ نوجوان نہیں تھا، وہ جو کشمیری نسل ہے وہ نہیں رہی جو 47 میں تھی یا 48 میں تھی یا بعد میں آنے والے سالوں میں تھی۔ اب کشمیر میں جو نئی یوتھ ہے یا نئے لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور وہ اس طرح انکنڈیشنل لوئلٹیز وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے جتنی کہ ہمارے بزرگوں نے رکھی تھی۔ انہوں نے اسی طرح کا کوئی مفہوم تھا ان کا چودھری صاحب کا کہ جناب کہ مہربانی فرمائیں، آپ کشمیر کی جو یوتھ ہے وہ وہاں بھی دیکھتی ہے آزاد کشمیر کے ساری مقبوضہ کشمیر کے معاملات بھی دیکھتی ہے، وہاں پہ بھی ان کا ایجوکیشن کی چیزیں، ان کو فیسلٹیز، دیگر جتنے بھی ایشوز ہیں، مینس ملیٹنسی جو ہے وہاں پر، اس کے علاوہ جو آزادی کی تحریک جو وہاں پہ چل رہے اس سے ہٹ کر باقی انہیں فیل ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو انہیں ملنی چاہیے، جینون جو ان کا رائٹ ہے یہاں کشمیر میں وہ ان کو نہیں مل رہا۔ سو انہوں نے کہا جناب کہ یہ ذہن میں رکھیں، نئی نسل ہے جو کشمیر کی وہ اس طریقے کی پاکستان کے ساتھ انکنڈیشنل، جیسے میں نے کہا، وہ نہیں کھڑی رہے گی، اس کو آپ کو مطمئن کرنا پڑے گا، ان کی ڈیمانڈز ماننی پڑے گی، ان کی بات آپ کو سننی پڑے گی، ان کو ساتھ آپ کو پیار محبت سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ محض اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، کشمیر ہمارے شہر آ گئے، ہم کشمیر کے لیے 1000 سال جنگ لڑیں گے، ہم کشمیر کے لیے یہ کریں گے، دنیا بھر میں ہم لابینگ کریں گے، وہ ٹھیک ہے آپ کی ہوں گی باتیں، سب کچھ کیا ہوگا آپ نے یا نہیں کیا ہوگا، چھوڑ دیں۔ اب لوگ گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہیں، مجھے اچھی طرح ان سے الفاظ یاد ہیں ان کے چودھری انوار الحق صاحب کے، اور ساتھ میں انہوں نے اپنی جو بتائی تھی دیز واز شاکنگ، مطلب مجھ سے اگر پوچھیں، انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے یہاں پہ 20 بلین روپیز کی جو گرانٹ ہے وہ کاٹ لی گئی، مطلب 90 ارب روپے کے قریب کوئی پیسے ملنے تھے، اگر میں ٹھیک فگر مجھے اگر کوئی یاد ہے، 90 ارب روپیہ دینا تھا اور ہمارا 70 ارب روپیہ دیا جا رہا ہے، 20 ارب روپیہ کاٹ لیا گیا ہے، اور فنانس منسٹری نے کاٹا ہے یہاں پر بیٹھ کے، اور ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے۔ ہماری ریئلٹیز کے ایشوز ہیں، ہمیں ریئلٹی پانی کی یا بجلی کی جو بھی، کیونکہ سارا آپ کو پانی بھی آتا ہے، منگلا ڈیم کی بجلی بھی بنتی ہے، بہت بڑے نیلم جہلم پروجیکٹ، بہت بڑے بڑے آپ کے پروجیکٹس ہیں، سارا آپ کے دریا جو سیراب ہو رہے ہیں وہ وہیں سے ہو رہے ہیں، جیسے بجلی کا میں نے کہا بڑی آپ کی تعداد میں وہاں سے بجلی بن رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا ساتھ میں کہ جو بجلی ہماری پیدا ہو رہی ہے، میرا خیال 2 یا 3 روپے یونٹ بتایا تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ پلیز سوری، یہ تقریباً کوئی 7-8 میرا خیال کب کی بات ہے، کوئی میرا خیال ہے نگران حکومتوں کے آنے کی بات، اتنا تو مجھے یاد ہے یہ۔ سو ان کا کہنا تھا کہ جس ریٹ پہ آپ ہم سے وہ لے رہے ہیں یہاں پہ بجلی لیتے ہیں منگلا سے یا نیلم جہلم سے، وہ 2-3 روپے کی پڑتی ہے، 4 روپے کی پڑتی ہوگی، آپ ہمیں کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ 40 روپے یونٹ بھی بیچ رہے ہیں جو پورے پاکستان کو بیچتے ہیں، آپ ٹیکس لگا کے بجلی جو ہے وہ ہمیں آپ بیچتے ہیں، تو ہمیں کتنے نفعوں کا ثواب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر 4 روپے کی بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، ہمیں 40 روپے کی کیوں بیچی جا رہی ہے؟ اب یہ بات جب نوجوان سنتے ہیں، کشمیری سنتے ہیں، وہ غصے میں آتے ہیں۔ تو ریئلٹی بنتی ہے ہماری سپوزلی 90 ارب روپے کی بنتی ہے، آپ ہمیں 70 دے رہے ہیں، 20 ارب روپے نہیں۔ اب 20 ارب کون سی بڑی اماؤنٹ ہے کہ کشمیر کو نہ دیں؟ انہوں نے بہت ساری بتایا کہ سڑکیں ہیں، پل ہیں، کتنی انیشیٹو ہے وہ نہیں لے پا رہے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، کشمیر کے پاس، ان کو دینے کہاں سے لائیں گے؟ سو ہی ہیڈ ویری ویلڈ پوائنٹس کہ انہوں نے کہا اسی آٹے کی بات کی انہوں نے، اور دیگر فیسلٹیز کی بات کی۔ سو اگرچہ اس پہ حکومت پاکستان کا ڈفرینٹ ویو ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کیوں اس معاملے میں مطلب چھوٹی چھوٹی وہ اس میں ڈالے ہوئے تھے۔ مطلب بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو 4 روپے کی بجلی جو ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا آپ ہمیں 4 روپے کی بجلی دیں، پہلے ہماری ضرورت پوری آپ پوری کریں۔ اگرچہ یہ مطلب آئین بھی یہ کہتا ہے پاکستان کا، جہاں بجلی گیس اور ایل آپ کا پیدا ہو رہا ہے، پروڈیوس ہو رہا ہے، آپ کا نکل رہا ہے ایل، کہیں سے گیس نکل رہی ہے یا آپ کی بجلی آپ کی ہے، تو پہلے آئین کے تحت وہ جو صوبہ ہے جو علاقے پہلے ان کا رائٹ ہے، ان کا رویلٹی پہ بھی ان کا رائٹ ہے، ان کا ڈیولپمنٹ پہ بھی رائٹ ہے، ان کا بجلی گیس اور تیل وغیرہ ان پہ رائٹ ہے، ان کو دیں، کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا ہمیں نہیں دے رہے، پہلے بجلی جاتی ہے پاکستان کے سسٹم میں جاتی ہے، وہاں سسٹم کے بعد سارے ٹیکس لگانے کے بعد 40-50 روپے کے بعد وہ ہمارے گھر پہ آتا ہے۔ سو جو بجلی ہم 4 روپے کی پیدا کر رہے ہیں، آپ ہمیں 40 کی بیچ رہے ہیں، اب تو خیر ریٹ 60 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ سو انہوں نے کہا جناب ہمیں آپ کس چیز کی سزا دے رہے ہیں، اور پیسے بھی نہیں دے رہے، 20 روپے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے باتیں ہیں، میں وٹنس ہوں، وہاں پہ سنا ہے میں نے ساری چیزیں۔ خیر انہوں نے بچ کر ان کا ساتھ دیا، اگرچہ حکومت پاکستان کے یہ موقع ہے جناب کہ جہاں سے منگلا ہو یا نیلم جہلم ہو، تو ہم نے اس میں بلینز آف ڈالر کے لونز لیے ہوئے، قرضے لیے ہوئے، چائنا سے لیے ہوں گے، ورلڈ بینک سے لیے ہیں، دیگر ہم نے اداروں سے لیے ہیں، بہت سارا پیسہ انویسٹمنٹ کیا، سو ہم نے ریکور تو کرنا ہے۔ اگر ہم وہ 4 روپے اگر بجلی پر یونٹ آج پیدا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے، قرضے لیے ہیں، لون لیے ہیں، جو اگر سارا ملک پے کر رہا ہے، صرف کوئی کشمیریوں سے ہم ٹیکس نہیں لے رہے، ہم پورے ملک سے ہم ٹیکس لے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سستی دی جائے اور باقیوں کو مہنگی دی جائے کیونکہ ہمارے ہاں پانی ہے یا بجلی پیدا ہو رہا ہے، تو یہ جسٹیفائی، یہ ان کا سٹانس میں بتا رہا ہوں۔ لیکن میں ذاتی طور پر اس حق میں ہوں کہ جن علاقوں میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، جب ہمیں سستی بجلی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ وہاں بھی تو پیسے دے رہے ہیں، آئی پی پیز کو دے رہا ہے، آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز آپ دے رہے ہیں کہ بجلی پیدا کریں نہ کریں، مطلب
مطلب ایک سائڈ پہ آپ نے یا 70-75 آپ نے آئی پیز لگائے ہوئے ہیں، وہ جو آپ کے فیول پہ چلتے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ معاہدہ کیا ہوا ہے آپ نے کہ آپ سے بجلی ہم خریدیں نہ خریدیں، اندازہ کریں کنزیوم ہو نہ ہو ہم آپ کو پیسے دیں گے جن کو کیپیسٹی چاہیے۔ اب وہ 3,000 ارب روپیہ دینا ہے آپ نے ان کا یہ آئی پی پیز کا، کیونکہ سبسڈائز آپ کرتے رہے، مہنگی بجلی خریدتے رہے۔ جو فیول سے بجلی بنے تھی وہ تو مہنگی ہوگی، آپ تو اس طرف گئے نہیں ہیں پانی سے بجلی بنے، وہ تو 2-3 ہیں، اب آپ کے پاس داسو ڈیم اب ادھر بن رہا ہے، مہمن ڈیم ہے، یا اب ہم نے دیکھا منگلا اور یہ ہو گیا آپ کا نیلم جہلم تربیلا، جہاں سے آپ کی سستی بجلی پیدا۔ اگر یہ سستی بجلی بھی نہ ہوتی تو آپ اندازہ کریں اس ملک میں بجلی کے ریٹ کیا ہوتے ہیں، جو آپ اس طرف چلے گئے ہیں ان کو کرنے کے لیے۔ آپ نے آئی پی پیز اور اس پہ ایل پہ آپ نے بجلی بنانا شروع کر دی، کوئلے پہ بنانا شروع، کوئلے کی ٹھیک ہے سستی ہوتی لیکن اتنا پولوشن وہ لیول ہے وہ بھی اب وہ سستی نہیں رہی۔ سو یہ بات ان کا رائٹ بنتا ہے کشمیریوں کا کہ بجلی آپ ان کو کم از کم چلو 3-4 روپے پہ نہ دیں، کوئی سستی دیں، کوئی 10 روپے یونٹ کر لیں، کوئی مطلب خدا کا خوف کریں، اب 40-50 روپے یونٹ دیں گے ریئیکٹ کریں گے۔ آٹے کا انہوں نے کہا جی آٹے کی سبسڈی پہ بات کیا، آٹا ان کو ریگولر ان کو نہیں مل رہا وہاں پہ کیونکہ نہیں پیدا ہوتا آٹا، وہ زمینی علاقے نہیں ہے پہاڑی علاقے ہیں، سو وہاں پہ آٹے کی سپلائی کرنا آپ کا کام ہے۔ اس وقت کتنی سب سے زیادہ گندم سرپلس پڑی ہوئی ہے پنجاب میں، وہ کسان آپ کا رو رہا ہے، تو آپ دیں ان کو گندم دیں، مطلب تھوڑا سا وہ جو ان کو آپ نے وہاں سے آپ کو بہت سارے وسائل مل رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کشمیر آپ کے شہر آگے تو شہر ہے کو پورا کریں، تو دیں ان کو آٹا دیں، ان کو گندم دیں، یہ پڑی ہوئی آپ کے پاس تو خریدیں۔ آئی پی پیز کو بلینز آف روپیز دے سکتے ہیں بغیر آڈٹ کے۔ ساکھ ڈار صاحب نے 480 روپیہ دے دیا تھا بغیر آڈٹ کے فوٹو کاپیز پہ 2013 میں حکومت میں آتے ہی، تو ان کو بھی دیں، ان کو 20 روپیہ دینے کو تیار نہیں، وہ بیٹھے رہے، ان کو نہیں دیا انہوں نے، مہینے 2 مہینے بعد پھر انہوں نے میٹنگ کال کی، تو وہی پھر چودھری انوار الحق صاحب پھر آئے اجلاس میں، پھر انہوں نے کہا میں ملنا ہے کیوں، مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے کے واقعے ہیں۔ ایک طرف آپ ان کو کنٹمپٹ کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو یہ کشمیریوں کو ان کو رائٹس نہیں دیتے، پیسے نہیں دیتے۔ پھر وہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے جہاں پہ ہمارے یہاں باقاعدہ ایک تانا سمجھا جاتا ہے، وہ دیکھیں جی کشمیر کے تو ایک یہاں پہ ایک اسلام آباد میں بیٹھا ہوا اس کو سیکشن آفیسر ہے نا وزارت کشمیر کا، وہ چلاتا ہے۔ دوسری طرف آپ نے کشمیریوں کو اتنا مینیجر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ان کی اپنی حکومت ہے، ان کا وزیر اعظم ہے، پارلیمنٹ ہے، سب کچھ ہے، اور ان کے دیکھیں مجھے ایک بڑے افسر نے بتایا تھا جو بیوروکریسی کی بات کی نا، ان کی مراد کام جی کیجئے، اس نے کہا بڑے ذمہ دار افسر نے کہا، اس نے کہا سر یہاں سے آپ کے پاکستان سے جو بھی آپ کے پولیس کے آتے ہیں، آئی جی لگتے ہیں، چیف سیکرٹری لگتے ہیں، سارے نہیں ہوں گے، اچھے بھی لوگ جاتے ہیں، ایماندار بھی جاتے ہیں، ان میں سے اکثر نے یہاں سے پیسہ بنا کے انہوں نے ڈی ایچ اے یا آپ کے گلبرگ یا لاہور یا اسلام آباد میں ان گھروں میں انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے بہت بڑے ذمہ دار بندے نے کہا ہے کہ ان کے وسائل سے وہاں سے پیسہ بھی نکال لیتے ہیں آپ، جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کا پیسہ تھا، ان کی چیزیں تھیں۔ اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے ایک سیکشن آفیسر چلاتا ہے جی پوری حکومت کو، آپ کی کشمیر کو، وہاں کا آزاد کشمیر آتا ہے، ان کا وزیر اعظم ہے تو ان کو کوئی ملتا کوئی نہیں ہے یہاں پہ، کوئی بیوروکریٹ ان کے ساتھ بات کر کے یہ مسئلے حل کرنے کو تیار نہیں، وہ بیوروکریٹ اتنے طاقتور ہے ہمارے۔ دوسری طرف کہتے ہیں الیکشن کے دن آ جائیں تو وہ کہتے ہیں ہماری سول ملٹری بیوروکریسی اگر ایکٹیو ہو جاتے، وہ تو کہتے ہیں کرنل لیول کے ایک جو افسر ہیں وہ بیٹھ کے ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کون سی پارٹی ہے، اس کے کون امیدوار ہوں گے، کتنا ملے گا۔ اب اس طرح جب کنٹرول کریں گے چیزوں کو، سول ملٹری بیوروکریسی بھی کنٹرول کرے گی، آپ کا پولیٹیشین بھی وہ کرے گا، کنٹرول کرے گا، پھر آپ کی بیوروکریسی جا کے مال بنانے کی کوشش کرے گی، اور اوپر سے آپ ان کو نہ آٹا ہے، پھر مراد کی جو انہوں نے بات کی ہے کہ آپ نے وہاں پہ آلریڈی آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مطلب کشمیر کے اگر دیکھا جائے جو بتا رہے ہیں جہاں سے فنڈ جاتا ہے، پھر اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، پھر اتنا بڑا پروٹوکول، پھر اتنے کھانے پینے، پھر اور لمبی لمبی کہانیاں، اور آپ کو یاد ہے جب وہاں پہ وہ نو کانفیڈنس موشن ہوتے کروڑوں روپے چلتے ہیں وہاں پہ حکومتیں بنانے میں گرانے میں، ایم ایل اے بننا ہوتا ہے، وہاں پہ پیسے چلتے ہیں، وہ تو خیر ہمارے یہاں بھی چلتے ہیں، ہر جگہ چلتے ہیں۔ سو ان تمام یہ ایشوز پہ جب آج کا کشمیری نوجوان ریئیکٹ کرتا ہے، جس کی بات انوار الحق کہہ کر گئے تھے، تو یہ پھٹنا تھا آتش فشاں۔ یہ میں آپ کو اس لیے چیزیں میں کہہ رہا ہوں، میں نے سامنے دیکھی ہیں، اٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن، یہ ایکسپلوژن ہونا تھا، کیونکہ آپ نے وہی میں نے کہا کہ آپ نے ایک ان کو کرنل صاحب کے ذریعے، ایک سیکشن آفیسر صاحب کے ذریعے، یا یہاں پہ ایک اپنے وزیر کشمیر کے ذریعے، مطلب علی امین گنڈا پور صاحب وزیر کشمیر تھے ایک دور میں ان کے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ اب ان کو اس طرح ڈیل کرتے رہیں گے اور ان کو سمجھیں گے کہ جناب یہ تو بیچارے کہیں ہمارے اس سے جا نہیں سکتے، ان کا کوئی کچھ، یہ ہم ان کو جیسے کہیں گے چھوٹے لیول پہ ڈیل کر لیں گے تو یہ ہوتے رہیں گے۔ نوجوان نسل وہی والی بات چودھری انوار الحق صاحب نے کی تھی، نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوئے۔ سو مہربانی فرمائیں ان کشمیر کے جو نوجوان ہے، یوتھ ہے، اس کے ساتھ اب جیسے پاکستانی یوتھ کے ساتھ آپ نہیں رہے نا، مطلب الائن نہیں رہے کہ پاکستانی یوتھ اب آپ کو اپنا لیڈر نہیں مانتی یا آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتی، آپ کے ساتھ اپنا فیوچر نہیں دیکھتی، سیم از ہیپننگ ان کشمیر ایز ویل۔ تو وہاں کے نوجوان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان کی بات سنیں، ان کے مسئلے حل کریں، ان کے گریونسز جینون ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، تقریباً سارے جینون ہیں ان کے آلموسٹ،
ان کو دیں، بالکل دیں، بجلی بھی ان کو رعایت پہ دیں مطلب باقی وہی اگر بھتہ دے رہے ہیں نا، ان آئی پی پیز کو دے رہے ہیں نا بھتے، دیں۔ ایم این ایز ایم پیز ہمارے یہاں پہ ان کو 20-30 ارب روپے کا آپ نے فنڈ بنا دیا تھا کہ ان کو جو ترقیاتی کاموں کے لیے دے، جو کھانے پینے کے لیے ہوتے پاکستان میں بھی، تو ان کو بھی دیں پیسے۔ جب سارے کھا پی رہے ہیں تو ان کا حصہ بنتا ہے، دیں ان کو۔ آئی پی پیز کو کھلا رہے ہیں، اربوں روپے دے رہے ہیں، اور ان کو ڈالروں میں پیسے دے رہے ہیں یہاں پہ۔ ان کو کشمیریوں کو آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو تو ہم 40-50 روپے دیں گے کیونکہ ہم نے خرچے پورے کرنے ہیں، اور انہی کی سستی بجلی کی وجہ سے کوئی کام آپ کا بچا ہوا ہے۔ بہرحال آئی ہوپ کہ سینیٹی ول پریویل، اور وہ جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ چیزیں کوئی اس کو نارمل ہونے کی طرف جا رہی ہیں، اسی طرح گورننس بہتر کریں، انصاف کریں، جسٹ کریں، اسی پہ ہی سوسائٹی چلتی ہوتی ہے۔ ڈنڈے مار کٹائی فائرنگ ان چیزوں سے جو باتیں آپ نے مطلب 3 دن بعد ہنگاموں کے بعد مان لی تھیں، وہیں بیٹھ کے ان کی جو جینون چیزیں تھیں ماننی چاہیے تھی۔ وزیر اعظم ان کو بٹھاتے، انوار الحق صاحب کو بٹھاتے، ساتھ میں وزیر اعظم ایون شہباز شریف صاحب چلے جاتے، یا اسلام آباد بلا لاتے اگر وہاں نہیں جاتے، اور ساتھ میں جو مظاہرین کے نمائندے تھے بلا لیتے۔ مطلب اس میں کون سی ایسی باتیں، وہ آٹا مانگ رہے ہیں آپ سے، وہ اس کو بجلی کا ریٹ مانگتے ہیں، مراد کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو جسٹس مانگ رہے ہیں، مطلب دیز آر ویری جینون ایشوز ہیں۔ اس کے لیے بھی لاٹھی گولی اور پوری دنیا میں بدنامی، لائیو کوریج، اور کلپس چل رہے ہیں، کوئی بیچارے کوئی پولیس والے تو وہ مارے جا رہے ہیں، کوئی پل سے گرائے جا رہے ہیں، کوئی مظاہرین وہ دریا میں گر رہے ہیں۔ مطلب اس میں کتنی دیر، 3 دن بعد آپ نے ہنگامے کرانے کے بعد کہ ہاں ٹھیک ہے جی ایسی چیزیں نارمل کرتے ہیں۔ بہرحال کیا کہتے ہیں، آئی ہوپ کہ تھنگز ول کم ٹو نارمل۔